अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं समरीन तुफ़ैल और आज आपके सामने एक अहम मुद्दा लेकर आए हैं। सियासी इशू पर बात करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट बिलाल अशरफ साहिब। जी सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप सुनाइए, आप कैसी हैं? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। सर बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए थोड़ा सा वक्त निकाला, हमारे नाज़रीन के लिए, इस प्रोग्राम के लिए। सर बताइएगा कि आज जो ख़बर गर्दिश कर रही है कि इमरान खान की साथी हैं, उनकी बेगम बुशरा बीबी के साथी, उनके करीबी दोस्त हैं फराह गोगी, और उनके ख़िलाफ़ करप्शन का केस सामने आ गया है कि कितनी मालियत के उनके पास जो है रुपए हैं, उन्होंने IMF से भी लिए हैं, और इस जो है करप्शन में उनके शोहर भी शामिल हैं, उनके पास भी बहुत ज़्यादा मालियत है। उन्होंने 240 कनाल की ज़मीन भी उसमें पाकिस्तान में ख़रीदी है। क्या कहना चाहेंगे आप? समरीन, ये तो कह लें कि फराह गोगी के हवाले से इससे पहले भी शुरू से एक बाज़गश्त है, और ये काफ़ी हद तक बहुत कैलकुलेटेड कह लें कि केस है कि जिसके हवाले से और माजी में भी हमने बहुत कुछ सुना है। जब हम गड़ी चोरी की बात करते हैं तो उसमें भी आपको अंदाज़ा है कि वो फराह गोगी का नाम उसमें भी लिया जाता था। तो ये जो करप्शन की कहानियाँ हैं ये आज से नहीं हैं, ये बहुत अरसा पहले से हैं। ख़ास तौर पर जब इमरान खान वज़ीर आज़म थे तो तब भी अगर आपको याद हो तो जो मौजूदा चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं उनके हवाले से एक जो चीज़ है वो सामने आई थी कि जब GI के ओहदे से जो है वो हटा के उनको कोर कमांडर गुजरावाला लगाया गया था और उनकी जगह पे जनरल फैज़ को बिठाया गया था। जी जी। तो आपको याद होगा कि उस टाइम पे भी एक जो ख़बर गर्दिश करती रही कि क्या वजह क्या बनी। तो उस वजह में यही था कि इमरान खान को जो है वो बताया गया, जब ब्रीफ किया गया DGI की तरफ से कि जो करप्शन के सिरे हैं जो आप बाहर ढूंढ रहे हैं, जिस बयानी का बार बार तज़किरा करते हैं अपनी हर तकरीर के अंदर, आपने उसी बयानी को लेकर चल रहे हैं, उसके असल सिरे जो हैं वो आपके घर के साथ जुड़े हैं। तो ये आपके घर में सब कुछ हो रहा है, तो इसकी तरफ तवज्जो दें। अगर आप बहुत सीरियस हैं इस चीज़ को लेकर या इस बयानी के साथ आप बहुत ज़्यादा मुखलिस हैं, तो फिर आपको अपने घर की फ़िक्र करनी चाहिए कि वहाँ पे यही कुछ हो रहा है। तो अब वहाँ से जो बात है, हम बात का हिस्सा वहाँ से भी उठा सकते हैं कि ये बात इतनी पुरानी है। मतलब ये फराह गोगी का केस ऐसा नहीं है कि अचानक इमरान खान की गवर्नमेंट चली जाती है और उसके बाद फिर एक बुरा वक्त जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे आया होता है, तो उस दौरान ये सारी चीज़ें निकलती। ये तब भी था जब इमरान खान पावर में थे। हाँ, उन्होंने उस ज़माने में उन केसेस को दबा दिया जब वो केसेस किसी भी इदारे ने जो है उनको पॉइंट आउट किया, जैसे नैब ने अगर पॉइंट आउट किया तो उस केस को आगे नहीं बढ़ने दिया, जो चीज़ें अदालत में आई उनको आगे नहीं बढ़ने दिया। और ऐसे ही जैसे DGI की बात करते हैं तो उन्होंने जब उसको पॉइंट आउट किया तो उनको कोर कमांडर गुजरावाला जो है वो लगा दिया गया और उनकी जगह रिप्लेसमेंट ले ली। तो बुनियादी चीज़ यही है कि ये इमरान खान जिस बयानी को, जो करप्शन के बयानी को लेके चल रहे थे, तो वो बिल्कुल ऐसे ही था कि जैसे आप मिसाल के देते हैं कि हाथ में छुरी और मुंह में राम राम। तो मतलब आप कर वही कुछ रहे हैं, उससे ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन लोगों की आप नज़रें हटाने के लिए, आप लोगों की तवज्जो अलग तरीके से उनको ट्रीट करने के लिए आप कर क्या रहे होते हैं कि आप उतना ही वो बात कर रहे होते हैं जो आप चला रहे होते हैं। मिसाल पे आप करप्शन बहुत कर रहे हैं तो आप एंटी करप्शन का बयानिया जो है वो धड़ाधड़ बेच रहे हैं, धड़ाधड़ लोगों को बेच रहे हैं। तो लोग आपको सादक और अमीन जो आपके जिन्होंने उनको डिक्लेयर किया उनका भी आपके सामने है कि वो भी उसी गंगा में उन्होंने हाथ धोए। और ये सारा का सारा एक पूरा एक जिस तरह हम कहते थे कि ये लोग कहते थे कि मियाँ नवाज शरीफ और आसफ अली जरदारी, इन लोगों को सिजिलियन माफिया के नाम से ये पुकारते थे। हालांकि असल में जो सिजिलियन माफिया का रोल इन्होंने अदा किया है वो यही लोग हैं। वो इमरान खान हैं, इमरान खान के साथ जितने लोग जुड़े हुए थे, जिसमें जस्टिस साकिब निसार कह लें, जनरल फैज़ हमीद की उनकी स्टोरीज़ जो हैं वो आप भी जो है वो रिसर्फिस हुई हैं। 2-4 दिन से हम उसकी बाज़गश्त भी सुन रहे हैं। तो उन्होंने क्या नहीं किया, उन्होंने लैंड ग्रैबिंग की, उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की, उन्होंने सारे वो काम किए हैं। और ये बेसिकली एक टोला था जिन्होंने ये सोचा हुआ था कि ये कोई 10 साल तक पाकिस्तान को आराम से लूट सकते हैं। जी जी। तो उसमें एक कैरेक्टर जो है वो फराह गोगी का है या आसिम जमील गुज्जर है, जिसके बारे में जब
آپ کو یاد ہوگا کہ جب پنجاب کے اندر جو تقرر تبادلے ہوتے تھے اس کے سارے پیسے جو ہیں وہ آسن گجر اور فرا گوگی لیتی تھی، اور اس کا تو بہرحال اس کا اون جو ہے جو ایڈوائزر بنائے گئے پنجاب کے، تو انہوں نے بھی اس کا تذکرہ کیا. پھر اس کے بعد اور بھی پاکستان تحریک انصاف کے جو صوبائی عہدیدار تھے جو جن کو یہ پورٹ فولیو دیا گیا کہ وہ صوبائی حکومت کے اندر کہیں نہ کہیں موجود ہیں، تو انہوں نے بھی اس چیز کی شکایت لگائی ہے کہ فرا گوگی اور آسن گجر جو ہیں وہ عثمان بزدار حکومت نہیں چلا رہا، بلکہ یہ تو فرا گوگی کے تھرو حکومت کو چلایا جا رہا ہے. اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا عمران خان اس قدر لا علم رہے ہیں اس سارے معاملے میں کہ یہ سب کچھ ہوتا رہا اور انہیں پتہ ہی نہیں تھا؟ یعنی اگر ان کے گھر میں اتنی جو گنگا بہہ رہی ہے اور اس سے وہ کہیں کہ نہیں مجھے اس چیز کا علم نہیں تھا یا میرے علم میں یہ چیزیں نہیں تھیں، تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک بے وقوفانہ بات ہے. یہ اس کو ہم وہ نہیں لے سکتے، سیریس نہیں لے سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا گھر نہیں ہے کہ جہاں پہ کرپشن ہو رہی ہو اور اس نے میسیو لیول پہ ہو رہی ہو، اور وہ تمام جو اس کے ٹیم ممبرس ہیں، لائک اگر ہم کہتے ہیں جیسے ثاقب نثار کی بات کرتے ہیں، جنرل فیض کی بات کرتے ہیں اور دیگر لوگوں کی بات کرتے ہیں جو اس پورے مافیا کا حصہ رہے ہیں، اگر یہ کچھ کر رہے ہیں تو یہ ہو نہیں سکتا کہ اس گینگ کے لیڈر کو، یہ سردار کو پتہ ہی نہ ہو. ٹھیک ہے. ایک دوسری چیز یہ ہے کہ یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب عمران خان کی حکومت آئی تو جو صوبائی حکومتیں تھیں اس میں ہم خیبر پختونخوا کی حکومت کی بات کرتے ہیں یا ہم بات کرتے ہیں پنجاب میں عثمان بزدار کی حکومت کی بات کرتے ہیں، تو وہاں پہ ایسے لوگوں پہ اپوائنٹ کیا گیا ہے، یعنی سی ایم کی چیئر ان کو لوگوں کو دی گئی ہے جو بنیادی طور پہ بہت ہائی پروفائل نہیں تھے. اس کا مطلب ہے کہ اب جو اس سے سب سے بڑا ایڈوانٹیج لیا جا سکتا ہے کسی بھی جو خاص طور پہ جو مرکز میں یا جس نے اسے اپوائنٹ کیا ہے، وہ یہ لے سکتا ہے کہ وہ ہر فیصلے سے پہلے ہمیشہ، چونکہ وہ کمزور ہے، چونکہ وہ لو پروفائل ہے، تو وہ اپنے ہر فیصلے کے لیے یا فیصلہ سازی کے اندر ہمیشہ اس کی جو نگاہ ہوگی وہ ہمیشہ پرائم منسٹر ہاؤس کی طرف ہوگی. تو وہ اپنے چھوٹے سے چھوٹے فیصلے کے لیے، چھوٹے جو ہے وہ ایکشن کے لیے وہ پرائم منسٹر ہاؤس کی طرف ضرور دیکھے گا. تو اس طرح پرائم منسٹر ہاؤس ہی بیسیکلی ان تمام دونوں صوبوں کو چلا سکے گا. تو یہ اس لیے کمزور ترین وہاں پہ لوگوں کو بٹھایا گیا. تو جو بندہ اتنا اس کو اسٹریٹجیکلی دیکھ سکتا ہے کہ مجھے کس طرح اس کو آپریٹ کرنا ہے چیزوں کو، یا کس طرح اپنے پاس پاور کو رکھنا ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے گھر کے اندر ہونے والی عام درفت اور چیزوں کے بارے میں بالکل اجنبیت کا اظہار کرتے؟ تو ایسا نہیں ہو سکتا. تو یہ ایک کہہ لیں کہ میرے خیال میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کو آپ الگ کر کے، اور اس سے اس واقعے کے بعد اور اسی طرح کی کہانیاں جیسے جیسے آپ منظر عام پہ آئیں گی تو ہمیں یہ اندازہ ہوگا کہ یہ جو اشرافیہ ہوتی ہے، جو خاص طور پہ جو پولیٹیکل کلاس ایسی ہے، اور پولیٹیکل کلاس نہیں، یہ اس کے لیے شاید ہمیں پولیٹیکل کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے، یہ پولیٹیکل دونوں مکس ہوتی ہیں، یہ ہر اشرافیہ ایک جیسی ہوتی ہے. تو یہ ان کا ایک ہی موٹیو ہوتا ہے، اور وہ ہوتا ہے کہ کس طرح وہ استحصال کر سکتے ہیں، کس طرح وہ پاکستان کے ریسورسز کو نچوڑ کے باہر ایکسرسائز کر سکتے ہیں. آپ دیکھیں نا کہاں ہے فرا گوگی، کدھر ہے؟ ٹھیک ہے، وہ پاکستان میں نہیں ہے. مطلب وہ اتنا فنڈ وہاں سے لے چکی ہیں، وہ ملک ریاض سے جو ہے وہ برائب لے چکی ہیں. اس کے علاوہ پتہ نہیں کتنے اسکیم ہوں گے ان کے، اور اس 3 سال کے اندر انہوں نے کیا 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 ہوگا. یہ جیسے جیسے آپ کو اس کے وکٹم اور اس حوالے سے کمپلین کرنے والے سامنے آئیں گے، ویسے ویسے اس کی انویسٹیگیشن ہوگی تو چیزیں اور زیادہ منظر عام پہ آنا شروع ہوں گی. تو یہ ایک انتہائی افسوسناک امر ہے کہ یعنی ہم لوگ عام لوگ جب اپنی پولیٹیکل کلاس کے اوپر ٹرسٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اسی وقت وہ جو ہمیں نعرے بیچ رہے ہوتے ہیں، جو ہمیں بیانیے بیچ رہے ہوتے ہیں، بالکل اس کے برعکس جو ہیں وہ ان کا دھندا چل رہا ہوتا ہے. تو یہ ایک قابل نفرت چیز ہے. یہ اس کو میں تو یقینی طور پہ آپ بھی اس کو حقارت کی نظر سے ہی دیکھ سکتے ہیں. جی سر، ابھی آپ نے بات کی کہ 2017 سے لے کے 2020 3 سال کے اندر انہوں نے جو ہے 140% تک اپنا سرمایہ بڑھایا ہے، اور ان کا جو ریسنٹلی سرمایہ تھا وہ 3825 ملین ارب روپے تھا. تو سر بتائیے کہ الیکشن کی ڈیٹ تو ہمیں اناؤنس کر دی گئی ہے کہ 8 فروری کو جو ہے الیکشن ہونے والے ہیں، اور عمران خان کے ساتھ اس کی وابستگیاں جاری ہیں کہ وہ ان کی قریبی ساتھی رہ چکی ہیں، ان کی اہلیہ کے قریبی ساتھی ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کوئی پروپیگنڈا
پہلا تو نہیں کہ یہ خبر اور یہ کرپشن کا کیس ابھی ہی کیوں سامنے آیا ہے, کیونکہ ان کی حکومت میں بھی تو سامنے آ سکتا تھا, کیونکہ یہ 3 سال سے یہ ٹرن آؤٹ چل رہا ہے, کرپشن تب سے ہو رہی ہے, تب سے یہ فنڈز لیے جا رہے ہیں, تو یہ ابھی خبر ہی کیوں سامنے آئی ہے؟ اچھا سمرین, جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ یہ چونکہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو ابھی سے اس نے سرفیس کیا ہو, یہ معاملہ جو ہے وہ اس ٹائم کے جب یہ نیا نیا معاملہ چلا تھا تو تب فرح گوگی کے حوالے سے یا بشرا بی بی کے حوالے سے تب بھی جو آبزرویشنس ہیں جو اس کے حوالے سے آپ کو بتایا کہ ڈی جی آئی انہوں نے اس کو رپورٹ بھی کیا, انہیں بتایا بھی کہ پرائم منسٹر کو کہ یہ کچھ اس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں. دوسرا یہ ہے کہ پورے پنجاب کے اندر ہونے والے تقرر تبادلے کے پیچھے کتنے پیسے لگ رہے ہیں, کیا ہے, یہ ایک عام کہہ لیں کہ ایک اب ایک پبلک وائس بن چکی تھی. گلی محلے چوراہوں میں لوگوں کو اندازہ تھا کہ اگر کسی نے کہیں پہ ٹرانسفر پوسٹنگ کروانی ہے تو وہ کس کے تھرو کروانی ہے, اس میں فرق ہوگی, اور یہ وہ سارے کردار ہیں. اور آسن گجر کے حوالے سے تو ہمیں جو ہے وہ پاکستان پولیس کے اندر ہونے والی وہ ڈائریکٹر بھی رہ چکے ہیں, جہاں پہ آپ ایک شخص کی خواہش کے اوپر جو ہے وہ ایسے تقرر اور تبادلے کے آپ کر دیتے ہیں جس سے اس کا انفلوئنس یا اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ پنجاب کے اندر ایک جو خاتون اول ہیں ان کی آگے دوست ہیں, پھر ان کا جو شوہر ہے, اگر ان کے حوالے سے کوئی بھی بات ہوتی ہے تو اس بات کو ریئیکٹ کرنے کے لیے یا رد عمل کے لیے آپ کسی سی ایس پی کا جو ہے نا ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ پہ پھینک سکتے ہیں, کھڈے لائن لگا سکتے ہیں. تو یہ واقعات یہ آج کے نہیں ہیں, یہ پرانے. ہاں کہہ لیں کہ بہت ساری چیزیں جب میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ تب دبا دی گئیں, جیسے نیب کی انکوائریز تھیں تو ان کو بھی انٹرٹین نہیں, اس وقت کی جو حکومت ہے اسی نے انٹرٹین کرنا ہے. جب وہی انٹرٹین نہیں کر رہی, اس کو فالو اپ نہیں لے رہی, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ لنگر آن ہو رہا ہے. تو جب وہ چیزیں خیر ختم ہوتی ہیں تو اس کے بعد انہوں نے ریسرفیس ہونا ہوتا ہے, جب دوسرا پلیئر بھی آ جاتا ہے تو پھر شاید وہ کیسز میں وہ جان اور زیادہ پڑ جاتی ہے. ہاں یہ بات ایک حد تک درست ہے کہ جیسے جیسے الیکشن ہوں گے, قریب آئیں گے, تو ایسے جو اسکیمز ہیں یا ایسے انکشافات جو ہیں وہ تمام پولیٹیکل پارٹیز یہ چاہ رہی ہوتی ہیں کہ ایسے اسکیم سامنے آئیں جن کو وہ اپنے سیاسی مقصد کے لیے استعمال کریں. اور وہ سیاست کا ایک طرح امتیاز ہے, یہ انداز ہے سیاست کا کہ جب بھی کبھی ایسی چیزیں ہوتی ہیں تو سیاسی مخالفین پہ کیچڑ اچھالنے کے لیے یا ان کی کریکٹر اسیسینیشن کے لیے ایسے واقعات کا استعمال کیا جاتا ہے. اور یہ ہر کوئی کرتا ہے. جیسے آپ وہ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کر رہی ہو یا مسلم لیگ نون کر رہی ہو. پاکستان تحریک انصاف کا تو ویسے ٹریک ریکارڈ یہ ہے کہ اگر کچھ بھی آگے نہیں تو اس نے وہ کلچر ضرور پروموٹ کیا ہے کہ آپ کسی کے اوپر بھی الزام لگا سکتے ہیں, کسی کو بھی گالی دے سکتے ہیں, کسی کو بھی کچھ کہہ سکتے ہیں بغیر سوچے سمجھے. اور یہ کلچر ہم نے دیکھا ہے پچھلے دور حکومت میں. اور آپ نے دیکھا کہ وہ جو بہت سارے ایسے وزیر تھے جو اگر کہیں پہ موومنٹ کر بھی رہے ہوتے تھے تو ان کے اوپر جو بدتمیزی اور بد تہذیبی کا ایک ہم نے اس کا مظاہرہ دیکھتے تھے, تو وہ ہمیشہ قابل مذمت رہا ہے. ہاں گروہی اور آپ کے سیاسی اختلافات اپنی جگہ پہ, لیکن جو انفرادی عزت و احترام ہے اس کو آپ کو ہر صورت میں مینٹین رکھنا چاہیے. تو باقی چیزوں کے لیے دائرہ کار موجود ہیں, تو اس کو اگر کوئی غلط کر رہا ہوگا, اگر آپ کو بہت اچھا نہیں لگتا, اگر آپ کا پولیٹیکل اپوننٹ ہے تو اس کے لیے رائٹ فورم ہے. ہاں یہ ضرور ہے سمرین کے جیسے آپ نے کہا کہ جو پولیٹیکل کلچر ہے وہ چونکہ الیکشن قریب آ رہا ہے تو وہ اس ٹائم پہ اس طرح کے واقعہ جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے اس جو پرسپیکٹیو ہے کہ جس میں یہ کہا جاتا تھا کہ وہ کرپشن کے خلاف جو ہے وہ بہت بڑی جنگ لڑنے والی پارٹی ہے, یا عمران خان جو ہے وہ اس کو لیڈ کرتے ہیں یا وہ کرپشن پسند نہیں کرتے, تو وہ اینٹی کرپشن ایک بیانیہ رکھنے والی جماعت ہے, تو اس کو ضرور جو ہے وہ ایک اچھے خاصی جو ہے وہ ایک ڈنٹ پڑے گا اس میں. اور سیکنڈلی اس چیز کو جو دوسری پارٹیز ہیں وہ اس کو ایکسپلائٹ بھی کریں گی, استعمال بھی کریں گی اپنے الیکشن میں, اور ایندھن کے طور پہ اس کو استعمال کریں گی. اور یہی ایک جمہوری کلچر کا حسن بھی ہے اور حصہ بھی ہے. جی ناظرین, ابھی ہم نے سنا کہ کرپشن کے کیسز یہ نیا کیس نہیں ہے, ایسے کیسز پہلے بھی کافی آ چکے ہیں اور اب بھی سامنے آ رہے ہیں. اور کیسز کرپشن تو یہ کرتے ہیں بڑے لیڈرز, لیکن پستی تو غریب عوام ہے. اور ناظرین اس پہ ہی بات کریں گے اگلے ایپیسوڈ میں کہ اس پہ اوپر جو ہے انویسٹیگیشن ہوئی, اس کے کیا نتائج سامنے آتے ہیں اور کیا فیصلہ ہوگا. آج کے لیے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.